अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, 28 फरवरी से जिनीवा का सेशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन शुरू हो रहा है। 4 हफ्ते का ये सेशन है। अभी से दोस्त तैयारियां कर रहे हैं। मुझे जिनीवा के कई दोस्त जो कि रेगुलरली आते हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून और पीओके के लोग, वो पूछ रहे थे कि मैं जाऊंगा कि नहीं। वहाँ पे देखें, ये लास्ट सेशन की वीडियो आपके सामने चल रही है। ये जिनीवा का वो चौक है, कुर्सी चौक। कुर्सी बड़ी सी बनी हुई है और उसका एक पांव टूटा हुआ है, तो वो सिग्निफाई करती है लैंड माइंस को। तो लैंड माइंस के हवाले से ये कुर्सी रखी गई और यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट होते हैं। ये एंटी इंडिया आईएसआई ने ये कैंप लगाए हैं और पोस्टर्स लगाए हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ पे कितना अत्याचार होता है, भारत का क्रिश्चियन तबाह हाल है, मुसलमान, सिख, ये वो। मज़े की बात यह है कि बलोच भी यहाँ पे एक कैंप लगाते हैं 4 दिन का, लेकिन उस कैंप में बलोच मौजूद होते हैं, अपना मटेरियल दे रहे होते हैं, और जो आते हैं विजिटर्स, जर्नलिस्ट, थिंक टैंक्स, मीडिया, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के आते हैं, उनके सवाल जवाब करते हैं, उनको बताते हैं चीज़ें। पख्तून भी 4 दिन का कैंप लगाते हैं और वो भी ये सब चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस कैंप का जो आईएसआई ने लगाया है, इसमें एक भी आदमी नहीं होता। ये खाली पड़ा होता है, ना पोस्टर के पास कोई होते हैं। ये सिर्फ दुनिया से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, क्योंकि इतना सा शहर है जिनीवा, तो वहाँ पे गाड़ियाँ डिप्लोमेट्स की निकलती हैं। इतने से शहर जिसकी आबादी 3,84,000 है, उसमें आधे से ज़्यादा फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं, क्योंकि 200 कंट्रीज़ के मिशंस वहाँ पे होते हैं। तो वो 24 घंटे वहाँ से गुजरते हुए ये देख के उनको एक मैसेज जाता है, लेकिन ये एक फेक वो होता है, क्योंकि अगर भारत की माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार हो रहा है तो वो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे खड़ी होके या उस कैंप में बैठ के अपना मटेरियल क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो एक फेक नैरेटिव्स को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो मेरा तो आपको पता है कि मुझे जिनीवा के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जो कि कोई एनजीओ जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, वो कर सकता है। फिल वक्त मेरे पास वो स्पॉन्सरशिप है नहीं। मैं 1994 से लगातार पिछले साल तक जाता रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब चीज़ें मुश्किल हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जिनीवा का सर्कस तैयार हो रहा है और इस बार सिखों का बहुत बड़ा डेलीगेशन आएगा, और खालिस्तानियों का, सॉरी, सिखों का नहीं, क्योंकि सिख तो भारत के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तानी पैट्रनाइज्ड खालिस्तानी जो हैं, वो आएंगे भर भर के। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, आपको पता ही है कि सऊदी अरब ने टोटल इस्लाम को रिफॉर्म किया है, हदीसों की ऑथेंटिसिटी ख़त्म कर दी है। औरतों के हवाले से काफ़ी स्टेप्स लिए गए कि गाड़ी चला सकती हैं, पर्दे की पाबंदी ख़त्म कर दी, और सबसे बड़ी चीज़ महरम की पाबंदी ख़त्म कर दी है। महरम, आपको पता है कि एक मुसलमान औरत के 4 रिश्तेदार होते हैं जो उसको महरम कहते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा, और उन चारों की इजाज़त के बगैर वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। वो मर रही हो तो घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, वो कहीं सफ़र नहीं कर सकती बग़ैर महरम के। तो महरम की पाबंदी ख़त्म कर दी। अब सऊदी औरतों को इजाज़त है कि वो बग़ैर महरम के दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। सऊदी अरब में काफ़ी नॉन मुस्लिम्स के हवाले से भी रिफॉर्म्स आ रही हैं कि उनको भी काफ़ी सहूलियत दी गई हैं। कंसर्ट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, फिल्म वगैरह के हवाले से चीज़ें हुई हैं, सिनेमास बन रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने हज़ारों औरतों को म्यूज़िक एजुकेशन देने का ऐलान किया है। वैसे तो मुल्ला सारे म्यूज़िक को हराम करार देते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने औरतों को म्यूज़िक एजुकेशन देने का ऐलान किया है, और वहाँ पे बड़े बड़े अब तो म्यूज़िक कंसर्ट भी होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं, वो सऊदियों को काफिर कहते हैं। वो कहते हैं सऊदी काफिर हो गए हैं और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब इस्लाम जिनका है, जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, जहाँ पे कुरान आया, जहाँ पे इस्लाम आया, जहाँ पे सारा कुछ था,
وہ آج ان کی نظر میں، ان کنورٹڈ مسلمانوں کی نظر میں کافر ہو گئے ہیں، تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ عزیز دوستوں، ایک بریکنگ نیوز کہہ لیں یا آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، میں نے خبر تو سمپل سی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کا ٹف ٹائم ختم ہو گیا ہے، پاکستان دنیا کی ٹاپ اکانومی بننے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اس کا مطلب ہم کیا لیں؟ یا تو یہ ایک ایسے ہی دھونس جمائی ہے اور ایسے ہی بڑک مار دی ہے کہ ہاں جی یہ ہے وہ ہے، یا پھر واقعی امریکہ نے کوئی ایسا ان کو سپورٹ دے دی ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ہفتہ امریکہ میں بیٹھ کے لمبی چوڑی ڈیلیں کر رہے تھے اور کئی 20-30 بلین ڈالر کی مدد مانگ رہے تھے، یا تو امریکہ نے ایسا کچھ دے دیا ہے۔ اور الیکشنز کے حوالے سے بھی جو امریکہ کے اوپر پریشر آ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک فیک اینڈ فارس الیکشن ہو رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور یہ پہلے سے ہی ریزلٹس تیار ہیں، اس پہ سیکریٹری بلنکن نے بھی کہا ہے اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولتے نہیں اور ہمیں الیکشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب الیکشن کے ذریعے ایک ایسی گورنمنٹ لائی جائے گی جو امریکہ کو، عاصم منیر نے جو امریکہ کے ساتھ کچھ انڈر دی ٹیبل ان آفیشیل سیکرٹ ڈیلز کی ہیں اس کو لیجیٹیمائز کرے گی اور اس کو اپروو کر دے گی۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے آکسیجن پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اب یہ بہتر ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہم لوگوں کے لیے ایک کنسرن کی بات ہے اور بھارت کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس میں پاکستان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوگی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ FATF، جس میں بھرپور پروف دیے گئے تھے کہ پاکستان خالی ٹیرر فائنینسنگ نہیں کرتا، پاکستان ٹیرر کریٹ کرتا ہے، ٹیررسٹ اور ٹیررزم کے ایکٹس پاکستان کریٹ کرتا ہے اور پوری دنیا میں ٹیررزم کو پھیلاتا ہے، فائنینسنگ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالے، FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا۔ تو یہ ایک بھرپور قسم کی کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگی، کیونکہ پاکستان کو اس وقت لائف لائن دے دی گئی تو پاکستان بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک چیزیں کرے گا۔ اور یہ اس میں مجھے شک اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بھارت کے الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور اب 22 جنوری تک تو ایودھیا رام مندر کے حوالے سے بھارت میں اس وقت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو سب کا دھیان اس طرف ہے اور اس حوالے سے ٹیررزم بھی بھارت میں کئی ایسی چیزیں پکڑی گئی ہیں۔ ممبئی پہ باقاعدہ الرٹ تھا اور بھارت کی ایجنسیز کو یہ رپورٹ ملی تھی کہ ممبئی میں کئی اٹیکس ہوں گے، ایودھیا میں اٹیکس ہوں گے اور بھارت میں کئی جگہوں پہ چیزیں ہوں گی، اور کئی ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو ٹیررزم کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں یہ جو پاکستان کو لائف لائن دی جائے گی تو وہ امریکہ اور چائنا اگر پاکستان کو زندہ کرتے ہیں واپس تو وہ پھر بھرپور کردار ادا کرے گا بھارت کے الیکشنز کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت امریکہ کا اور چائنا کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ بھارت میں BJP کی جو پہلی سرکار تھی 2014 سے 2019 تک، وہ کنسولیڈیشن کی طرف جا رہی تھی کہ ظاہر ہے جب ایک سرکار نئی آتی ہے اور پیچھے ایک لمبا پیریڈ کسی اور پارٹی کی سرکار ہوتی ہے تو وہ پالیسی چینج لانے میں بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ پالیسی مینلی سول بیوروکریسی چلاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہے اور سول بیوروکریسی چلاتی ہے، تو اس سول بیوروکریسی کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے اس طرف۔ تو بھارت میں جب BJP کی سرکار 2014 میں آئی تھی تو ایک سول بیوروکریسی ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ موجود تھی، اس کو پہلے 5 سال میں ٹرین کرنا اور ان کو BJP کی پالیسیز کی طرف لانا تھا، وہ کام کیا گیا۔ اس میں 1-2 بڑے کام ڈی مونیٹائزیشن اور یہ سب چیزیں ہوئیں۔ دوسرا پیریڈ جو آیا BJP کا 2019 سے 2024 تک کا،
اس میں کئی سگنیفیکنٹ فیصلے ہوئے، جس میں ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور ایودھیا رام مندر، ٹرپل طلاق، یہ چیزیں کامیابی سے ہوئیں اور فارمرز بل ناکام ہوا۔ لیکن آگے اب انٹرنیشنل ایکو سسٹم، جس کو چائنا اور امریکہ لیڈ کر رہے ہیں اگینسٹ بھارت، ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ تیسرے ٹرم میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، جس میں یونیفارم سول کوڈ ہے، یونیفارم ایجوکیشن ہے، سیکولرزم کو کریکٹ کرنا ہے، اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر ہے، پاپولیشن بل ہے۔ اس طرح کے کئی سگنیفیکنٹ چیزیں اگر بھارت نے کر لیں تو بھارت کی جو سپیڈی پروگریس ہے وہ اور پروگریس کی طرف جائے گی۔ تو کسی صورت اس الیکشن کو خراب کرنا ہے، کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کسی طرح بی جے پی کو روکا جا سکے، اور اگر ان کیس الیکشن ہو گئے اور بی جے پی جیت بھی گئی تو اس الیکشن کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا جائے کہ اس پہ ایک آندولن، ایک چیزیں ہو سکیں۔ تو عزیز دوستوں، عاصم منیر کے اس بیان سے کہ پاکستان ٹاپ اکانومی بننے جا رہا ہے اور ٹف ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو مجھے ایک طرف تو یہ بڑک لگتی ہے کہ ایسے اس نے کہہ دیا ہے جو کہ ان کی عادت ہے، لیکن اگر واقعی اس میں کوئی چیز ہے تو پھر بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ عزیز دوستوں، ایک رپورٹ، ایک آدمی ہے جو پاکستان آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس میں ننگے پاؤں گیا اور وہاں کے پتھروں کو اور ٹائلز کو چومنے لگا، اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سجدے کیے اس نے، اور اس نے پاکستان آرمی سے محبت جتائی۔ اس ویڈیو اور اس آدمی کے اس ٹرپ کو اتنا زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں عام سیویلینز اور آرمی کے درمیان ایک ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے، اور ان دونوں مطلب آرمی اور کے خلاف سیویلینز میں اب بہت زیادہ غصہ ہے کہ پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار سیویلین اب سمجھنے لگے ہیں کہ پاکستان آرمی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ آرمی سے پاکستان سیویلینز کی محبت دکھائی جا سکے، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ اب سندھ بلوچستان کے پی کے میں تو آلریڈی آرمی کے خلاف پوری ایک نفرت موجود ہے، اب پنجاب میں بھی یہ نفرت آ رہی ہے، تو اس لیے آرمی ایسی فضول کوششیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستوں، مولانا فضل الرحمان جو کہ انڈر دی اٹیک ہیں، اور ٹی ٹی پی اور جو نئی جہاد پاکستان پتہ نہیں کیا بنی ہے، اور ان کے اٹیک میں ہیں، ان کے بیٹے کو، ان کو، تو وہ، اور دوسری طرف طالبان افغانستان کے ہیں، انہوں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک میڈیشن کرائیں، ایک ایسی چیز کرائیں جس سے کہ دونوں کے درمیان دوری ختم ہو جائے۔ افغانستان کے ایک ٹاپ منسٹر پاکستان آئے تھے، اور پاکستان کے فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی، کیئر ٹیکر فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی ہے افغانستان کے ملا شیرین اخوند، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مطلب ان کی نظر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ دور کی جا سکے۔ کئی ایشوز ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دوریاں ختم ہو سکیں، لیکن فی الوقت ایسا کوئی سیناریو نظر نہیں آتا کہ یہ دوریاں ختم ہو سکیں، کیونکہ ایک ایشو جو ہے وہ ریفیوجیز کا ہے۔ پاکستان نے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو ڈپورٹ کر چکا ہے اب تک۔ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ افغانستان کی طالبان سرکار کے اوپر یہ ایک بہت بڑا برڈن بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس طرح مشکل سچویشن ہے افغانستان کی فائنینشلی، افغانستان کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے خرچے نہیں ہوتے، جیسے پاکستان کے شاہانہ خرچے ہیں، ان کے خرچے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اتنا بڑا ملک چلانا ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ 5 لاکھ سے زیادہ افغانی جو آ گئے ہیں وہ ایک بوجھ ہے۔ دوسرا، افغانستان کو یہ کنسرن ہے کہ ان 5 لاکھ میں پتہ نہیں کتنے پاکستانی ٹیررسٹ بھیجے گئے ہیں
جو کہ افغانستان میں مسئلے کرے گا، کیونکہ افغانستان کی طالبان سرکار کنٹینیوسلی پاکستان پہ یہ آروپ لگاتی ہے کہ پاکستان داعش خراسان نامی IS کے ایک گروپ کو فلی سپورٹ کرتا ہے اور ٹرین کرتا ہے، ریکروٹمنٹ کرتا ہے، اور وہ افغانستان میں طالبان سرکار کے لیے مشکلات پیدا کرے، افغانستان میں طالبان سرکار کے خلاف وہ ٹیررزم کرے۔ تو یہ ایک ڈر ہے افغانیوں کو۔ اس کے علاوہ باقی جو افغانی جا رہے ہیں جب لٹے پٹے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا 40 سال کا پاکستان میں جو سیٹلمنٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا، تو وہ ایک نفرت اندر بھر جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے تو نہیں لیکن 5 لاکھ میں اگر 0.1% بھی سمجھیں تو 50,000 بنتے ہیں، 5,000 بنتے ہیں۔ 5,000 اگر پاکستان سے نفرت لے کے پاکستان میں واپس آ کے ایک بدلہ لیں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 5,000 مجاہدین یا ٹیررسٹ کہہ لیں یا مجاہدین کہہ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی بھی ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے۔ پاکستان میں پشتونز کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے معاملات تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، جس پہ الگ سے ایک پوری ویڈیو میں بنا رہا ہوں، لیکن پشتونوں کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ پشتونوں کی جو نئی لیڈرشپ ہے، یوتھ لیڈرشپ ہے، وہ ہے منظور پشتین کی PTM۔ منظور پشتین کی PTM از کنٹینیوسلی انڈر اٹیک۔ محسن داوڑ جا رہے تھے کہیں، ان کے اوپر پولیس نے حملہ کر دیا، اور پولیس نے یہ ایک نئی ٹیکٹک شروع کی ہے۔ پچھلے مہینے دسمبر کے شروع میں منظور پشتین جا رہے تھے تربت بلوچ گروپس کے ساتھ اپنی سولیڈریٹی کے لیے، تو ان کے اوپر پولیس نے حملہ کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کے اوپر ایک پرچہ کٹا منظور پشتین کے اوپر کہ منظور پشتین کے لوگوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی۔ حالانکہ منظور پشتین کے لوگوں نے فائرنگ نہیں کی تھی، اور منظور پشتین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب واپس منظور پشتین کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو ان کی جو بیل تھی وہ کینسل کر کے ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے، اور PTM کے محسن داوڑ کے اوپر بھی کیس بنایا گیا ہے کہ ان کے لوگوں نے پولیس پہ فائرنگ کی تھی۔ حالانکہ اٹیک محسن داوڑ کے اوپر پولیس اور خفیہ ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کی، جو ISI ہے مینلی، وہ ان کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ تو PTM اس وقت تو کیا جب سے بنی ہے تب سے کنٹینیوس ایک ٹارگٹ بنی ہوئی ہے۔ PTM کے ایک اور ایکس ممبر آف نیشنل اسمبلی علی وزیر کے 17 یا 19 لوگوں کو، فیملی کے لوگوں کو اب تک مار دیا گیا ہے، اور وہ خود 5 سال ممبر آف نیشنل اسمبلی رہے تھے، اس میں سے تقریباً 4 سال جیل میں ہی رہے، اور ان کو باہر آتے ہی واپس گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو پشتونوں کی جو یہ لیڈرشپ ہے، اس سے بھی پشتونوں میں بہت زہر بھرتا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو PTM کی لیڈرشپ ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کے بھی ایمل ولی خان جو ہیں، جو باچا خان عبدالغفار خان کے پڑ پوتے ہیں، وہ آج کل ANP عوامی نیشنل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ کنٹینیوسلی پاکستان آرمی کو اپنے میسیجز دے رہے ہیں اوپنلی کہ بہت ہو گیا، نفرت کی سیاست بہت ہو گئی، اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو اس حوالے سے پختونوں کا پاکستان میں اس وقت بہت ہی زیادہ ایگریسو ایک سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ تو لیٹ سی عزیز دوستوں، پختونوں کا یہ سب کہاں جاتا ہے معاملہ، کیونکہ پختونوں کی سب سے بڑی اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہے، اور عمران خان اور اس کی لیڈرشپ اور دوسرے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے بعد وہ پختون جو PTI کے سپورٹر ہیں اور جو میجورٹی میں ہیں، وہ بھی پاکستان آرمی سے نفرت کر رہے ہیں۔ مراد سعید اور شہریار آفریدی اور علی محمد خان، اس طرح زرتاج گل، اس طرح کے جو پختون لیڈر ہیں PTI کے، ان سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے بعد پختون بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ چکے ہیں۔
تو اب ہم دیکھیں کہ پختونوں کی یہ تینوں پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں جو پی ٹی ایم، اے این پی اور پی ٹی آئی، وہ ایک لمبا سفر کر کے آگے بڑھ چکے ہیں، اور ان کے لیے شاید اب پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسے میں طالبان جو کہ پرو پاکستان سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر واپس افغانستان کی سرکار ملنے کے بعد اینٹی پاکستان اس میں فیلنگ ہے، جو باڑ لگائی تھی پاکستان نے اشرف غنی سرکار کے دوران ڈیورن لائن پہ، اس کو افغان طالبان نے اڑا دی ہے، اور وہ بار بار ایک ہی بیان دے رہے ہیں کہ ڈیورن لائن افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا، اور انٹرنیشنل بارڈر نہیں تھی۔ یہ ایل او سی کی طرح ایک لائن ہے ڈیورن لائن، جو کہ انگریز سرکار جو کہ بھارت پہ رول کر رہی تھی، اور افغان کنگڈم کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا کہ یہاں تک ہم ایک دوسرے کی ملکوں پہ حملہ نہیں کریں گے، اس لائن کو کراس نہیں کریں گے، جیسے لائن آف کنٹرول ہے یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول بٹوین چائنا اینڈ انڈیا ہے، ایسے ہی یہ ڈیورن لائن ہے۔ تو افغان طالبان اور پاکستان کے بھی میجورٹی پختونوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈیورن لائن اللیگل ہے، اس کی لیگلٹی برٹش سرکار کے جاتے ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب 1947 میں پاکستان کو بنایا گیا تھا انگریز سرکار کے دوارا، تو افغانستان واز دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، کیونکہ افغانستان نے کہا تھا کہ اب برٹش سرکار جب جا رہی ہے بھارت کو چھوڑ کے، تو یہ ڈیورن لائن کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ تک ختم ہو گیا۔ تو جب تک ڈیورن لائن کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا اور پاکستان کے سارے پختون افغانستان کے ساتھ نہیں مل جاتے، تب تک ہم پاکستان کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب سوویت انویژن ہوا اور پھر یہ سب چیزیں ہوئیں، تو اب افغانستان پاکستان کو ریکگنائز تو کرتا ہے، لیکن ڈیورن لائن کو نہ افغانستان ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ پاکستان کے پختون ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو پختونز آف پاکستان ہیو ریچ ٹو ہے نو ریٹرن پوائنٹ، اور پاکستان کے ساتھ ان کا گزارا اب ممکن نظر نہیں آتا۔ عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. Kindly keep supporting.